बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनु कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़ल व करम और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नारिन की तसद्दुक़ माह रमज़ान मुबारक अपनी रहमतों और बरकतों के साथ हमारे सरों पर साया फ़िकन हो चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह हर साल की तरह इस साल भी मोबाइल रमज़ान ट्रांसमिशन के ज़रिए से अपने अहबाब और नाज़रीन के लिए उलमा और मशाइख़ इज़ाम के साथ हाज़िर खिदमत हैं। रमज़ान मुबारक के बारे में जो ख़ुसूसियत बयान फरमाई है, वैसे तो माह मुबारक की हज़ारों और लाखों ख़ुसूसियात हैं, लेकिन उसकी एक ख़ासियत ये है कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि माह मुबारक के अंदर जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं और जहन्नम के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं और शयातीन को कैद कर दिया जाता है। और इसी हवाले से मज़ीद रमज़ान मुबारक की ख़ुसूसियात, उसके फ़ज़ाइल आप हज़रात के सामने उलमाए कराम मशाइख़ इज़ाम बयान करेंगे। अपनी गुफ्तगू को मज़ीद बढ़ाने से कबल मैं उलमाए कराम का तारुफ़ आपके सामने पेश करूँगा। आज मेरे साथ मौजूद हैं हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अब्दुल वाहिद हुसैन क़ादरी साहब और हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद रियाज़ुल क़ादरी साहब। सबसे पहले मैं आप दोनों हज़रात का शुक्रगुज़ार हूँ। इनसे कुछ सवालात करेंगे, वो हमें इसका जवाब अता फ़रमाएँगे ताकि हमारे नाज़रीन जो है आपके जवाब से बहरावर हों और उस पर अमल करें। बहुत शुक्रिया हज़रत, आपने अपना कीमती वक्त अता फ़रमाया। हज़रत ये बताएं कि रमज़ान मुबारक के अंदर जो तरावी पढ़ी जाती है, इसकी क्या ख़ुसूसियात है, इसकी क्या वजूहात हैं, इसकी पस मंज़र क्या है कि इसको क्यों रमज़ान मुबारक के अंदर जो 20 रकात तरावी जो हम अदा करते हैं और ये सहाबा कराम के अदवार से चली आ रही है, बुज़ुर्गान दीन के अदवार से भी चली आ रही है और फिर अरब, अजम, अफ़रीका और पूरी दुनिया के अंदर ये सिलसिला जारी है, इसकी क्या वजूहात हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं इस प्रोग्राम की विसातत से सब सुनने वालों को रमज़ान मुबारक की मुबारकबाद देना चाहता हूँ। जी बिल्कुल। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको रमज़ान मुबारक के अंदर अपने आप को इबादत और रियाज़त करने में जद्दोजहद करने वाला बनाए। बेशक, आमीन। और अल्लाह पाक हमें इस रमज़ान मुबारक में अज़ीम बरकतों से नवाज दे। आमीन। आपने जो सवाल किया है तरावी के हवाले से, जी सबसे पहले तो ये सुन लें कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब को और महबूब की उम्मत को ये रमज़ान मुबारक का ख़ास महीना अता फ़रमाया है, सुभान अल्लाह। जिसके बारे में अहादीस मुबारक की रूह से ये बात सामने आती है कि इस माह मुक़द्दस में एक फ़र्ज़ का सवाब 70 फ़र्ज़ों के बराबर है जो बाकी महीने हैं, और इस महीने के अंदर एक नफिल का सवाब बाकी महीनों के फ़र्ज़ के बराबर है, यानी दुगना हो जाता है, उसमें दुगना इजाफा हो जाता है। सुभान। तरावी के बारे में जो आपने सवाल किया है, रमज़ान मुबारक के महीने में ख़ास तौर पर हुज़ूर अलैहिस्सलाम रात के वक्त सहाबा कराम फरमाते हैं बैत तशरीफ़ लाए मस्जिद में, मस्जिद के अंदर आपने नमाज़ पढ़ी, सहाबा कराम ने हुज़ूर की इब्तिदा में नमाज़ पढ़ी। जो कुछ सहाबा कराम थे आपने उनको बुलाया नहीं, जो मौजूद थे आपने पढ़ाए। दूसरा दिन आया, हुज़ूर अलैहिस्सलाम बाहर तशरीफ़ लाए तो सहाबा कराम ने बाकियों को भी बताया हुआ था कि रात हुज़ूर तशरीफ़ लाए थे, तुम यहाँ पे नहीं थे। तो दूसरे दिन पहले दिन से भी ज़्यादा रश था, मज़ीद सहाबा कराम तशरीफ़ लाए, आपने नमाज़ पढ़ाई।
پھر تیسرے دن صحابہ کرام جتنا باقی تھے وہ بھی آ گئے، لیکن اس رات آپ تشریف نہیں لائے۔ یہ جو نماز تھی حضور علیہ السلام نے پڑھائی، جس میں قرآن پاک کی تلاوت تھی، یہ نماز ہو یا اس کے علاوہ باقی جو رات کی نمازیں ہیں جن کو ہم قیام اللیل کے ساتھ تشبیہ دیتے ہیں، کہ قیام اللیل کہتے ہیں، جس کی شان اور فضیلت یہ ہے کہ بی بی صاحبہ سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام اتنا قیام فرمایا کرتے تھے کہ آپ کے پاؤں مبارک سوج جایا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ السلام کے دور مقدس کے بعد حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب دور آیا تو آپ نے تراویح کے بارے میں ایک خاص انتظام فرمایا کہ آپ باہر تشریف لائے، دیکھا کہ صحابہ کرام حضور علیہ السلام کی سنت مبارکہ سنت مقدس سمجھ کر، جیسے حضور علیہ السلام نے نماز پڑھائی تھی وہ سلسلہ تھا لیکن الگ الگ پڑھ رہے تھے، تو آپ نے یہ چاہا کہ میں ان سب کو ایک ہی جگہ پہ اکٹھا کر دوں، ایک ہی امام کے پیچھے کر دوں۔ حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کا امام بنا دیا اور صحابہ کرام کو ان کے پیچھے کھڑا کر دیا۔ اب وہ یہاں سے تراویح کا خاص جو امامت کا طریقہ ہم تک پہنچا ہے اس کی ابتدا ہوئی، اور اس بات پہ حضرت سیدنا عثمان غنی، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم اور باقی بڑے بڑے صحابہ کرام موجود تھے، کسی نے بھی منع نہیں کیا کہ یہ کہہ دیتے کہ حضور نے نہیں کیا، آپ نے کیوں کیا؟ اور حضور علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ تم میں سے وہی کامیاب ہو سکتا ہے جو میرے اور میرے صحابہ کے نقش قدم پہ چلے، اور آپ نے فرمایا کہ میرے اور میرے خلفائے راشدین کے طریقہ کو لازم پکڑو۔ تو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ طریقہ کرنا، صحابہ کو ایک امام کے پیچھے جمع کرنا، اس کے بعد سب صحابہ کا اس پہ اجماع اور چاروں ائمہ کا اجماع آج تک چلا آ رہا ہے تراویح کے سلسلے میں کہ 20 رکعت تراویح پڑھائی جاتی ہے، پیچھے سب کھڑے ہو کے سنتے ہیں۔ اس کا ثواب کیا ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، کہ جو شخص قیام کرے گا رات کے وقت تراویح پڑھے گا، اس تراویح کے اندر آ کے پڑھنا جو پڑھے گا، آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے سارے پچھلے گناہ معاف فرمائے۔ اس کے علاوہ اس کے اندر ہم لوگ قرآن پاک کو سنتے بھی ہیں اور قرآن پاک کو پڑھتے بھی ہیں، امام صاحب قرآن پڑھاتے ہیں اور پیچھے سننے والے سنتے ہیں، اور قرآن پاک کی عظمت کے بارے میں تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص قرآن کا ایک لفظ پڑھتا ہے، ایک حرف پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے 10 گناہ معاف فرما دیتا ہے، اس کے 10 گناہوں کو معاف فرماتا ہے، اس کو 10 ثواب عطا فرماتا ہے اور 10 درجے بلند فرما دیتا ہے اس کے۔ تو جب تراویح کے اندر کوئی آدمی قرآن پاک کو پڑھے یا سنے اور مکمل قرآن پاک پڑھے اور مکمل سنے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کتنا اجر عطا فرماتا ہے۔ جی ناظرین، آپ نے یہ حضرت صاحب سے سنا ہے کہ تراویح کا مقصد کیا ہے، اس کی خصوصیات کیا ہیں۔ یعنی حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، یعنی اصل میں تراویح کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمارا تعلق قرآن سے ہو جاتا ہے۔ یعنی رمضان کے اندر جب ہم 20 رکعت تراویح ادا کرتے ہیں، پھر قرآن سنتے بھی ہیں، پھر پڑھتے بھی ہیں، تو وہی سلسلہ ہمیں پورے 11 مہینے جو ہے رمضان کے علاوہ اس میں بھی اس کو باقاعدہ جاری رکھنا چاہیے تاکہ تعلق جو ہے وہ قرآن سے جڑا رہے، اور قرآن سے تعلق جڑ جائے تو سمجھ لے بندہ کہ میرا تعلق رحمان سے ہو جاتا ہے۔ تو جو بندہ قیام کرتا ہے، تراویح ادا کرتا ہے، سنتا ہے، تو اللہ کریم اس کے پچھلے جو ہیں سابقہ گناہ معاف کر دیتا ہے۔ تو بڑے احسن انداز سے قبلہ مفتی صاحب نے یہ بتا دیا کہ تراویح کی خصوصیات کیا ہیں اور تراویح ہم کیوں ادا کرتے ہیں۔ حضرت نے بتایا کہ تراویح کی خصوصیات کیا ہیں، تو آپ سے ہم جانیں گے اپنے ناظرین کے لیے کہ آپ یہ ارشاد فرمائیں کہ یہ جو آج کل ایک رواج چل پڑا ہے بڑے شہروں میں کہ 8 دن کے اندر یا 6 دنوں کے اندر بلکہ 3 دن کے اندر بھی تراویح کا اہتمام کیا جاتا ہے، یعنی لوگ اپنے اپنے گھروں کے اندر 8 دن میں ختم کر دیتے ہیں، 3 دن کے اندر ختم کر دیتے ہیں، 6 دن کے اندر ختم کر دیتے ہیں، تو کیا یہ شرعاً جائز ہے یا نہیں ہے جائز؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ حضرت صاحب کہ آپ نے سوال فرمایا، ہمیں یہاں پر آنے کے لیے مدعو کیا۔ گزارش یہ کہ دور حاضر میں
بڑے بڑے شہروں میں ڈاکٹر ہیں یا اس طرح کے کوئی اور کاروبار کرنے والے لوگ ہیں، جی وہ اپنے گھروں میں یا مساجد میں اس بات کا اہتمام کرتے ہیں کہ ہمیں 5 دن یا 6 دن یا 10 دن تراویح سنا لو، اس کے بعد وہ تراویح نہیں پڑھتے۔ قرآن مجید کہتے ہیں ہم نے سن لیا۔ دیکھیں قرآن مجید کو ایک مرتبہ تراویح کے اندر ختم کرنا سنت مبارکہ سے ثابت ہے، بالکل لیکن اس کا تو ثواب مل گیا کہ بھائی میں نے ایک مرتبہ قرآن مجید کو مکمل کر لیا ہے، سن لیا، لیکن مکمل 30 رات تراویح پڑھنا یہ بھی سنت ہے۔ جی بالکل۔ تو اگر بندہ کوئی 30 رات تراویح نہیں پڑھتا اور ایک دفعہ قرآن مجید ختم کر کے وہ اپنے کاروبار میں لگ جاتا ہے تو سمجھو اس نے ایک سنت کو چھوڑ دیا ہے۔ صحیح، یعنی ایک کو پکڑا ہے، ایک کے اوپر عمل ہو سکتا ایک پر عمل کیا دوسرے پر عمل نہیں کیا، لہذا اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کسی نے 5 دن میں یا 6 دن میں یا 10 دن میں قرآن مجید کو تراویح میں سن لیا ہے، ختم کرا لیا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ تراویح 30 دن لازمی پڑھے۔ صحیح۔ اگر وہ 30 دن تراویح نہیں پڑھتا اس کو قرآن مجید ختم کرنے کا ثواب مل جائے گا۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ کا یہ معمول تھا کہ آپ رمضان المبارک میں 61 ختم قرآن کرتے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان ایک قرآن مجید کا ختم روزانہ رات کو کرتے تھے، سبحان اور ایک قرآن مجید کا ختم روزانہ دن میں کرتے تھے، سبحان اور ایک قرآن مجید کا ختم تراویح کے اندر کرتے تھے۔ سبحان۔ جیسے آپ نے سوال فرمایا ہے، اس اگر سوال کو دیکھا جائے تو لوگ کافی سارے جو ہے نا وہ اپنے اس دور جدید کو اور کاروبار کو بچانے کی خاطر ایک سنت کے تارک ہو رہے ہیں، صحیح۔ لہٰذا اس طرح نہیں کرنا چاہیے، بلکہ قرآن مجید کو چاہے 10 دن میں ختم کرائیں یا 5 دن میں کروائیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن رمضان کی تراویح مکمل 30 رات پڑھنی یعنی ہے، وہ سلسلہ جو ہے آخری رات تک تک جاری رہنا چاہیے۔ صحیح اگر اس طرح ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ صحیح۔ اگر اس طرح نہیں ہے سلسلہ تو پھر گناہگار ہوں گے، یہ بالکل غلط کام ہے، ناجائز ہے یہ۔ آپ فرما رہے ہیں کہ رمضان مبارک کے اندر جو 8 دن کے اندر یا 6 دنوں کے اندر ختم کیا جاتا ہے، اگر وہ قرآن مجید ختم کر دیتے ہیں تو وہ ایک سنت کے اوپر عمل ہو جاتا ہے، اور دوسری سنت جو ہے یعنی جو سلسلہ آخری رات تک چلنا چاہیے، اگر اس کو چھوڑ دیتے ہیں تو گناہگار ہیں، یعنی ایک سنت انہوں نے اپنائی ہے، دوسری چھوڑ دی ہے۔ اگر 6 دنوں کے اندر یا 8 دنوں کے اندر قرآن مجید کو ختم کر لیا ہے اور بقیہ آخری رات تک وہ تراویح کا اہتمام کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، چاہے وہ صورتوں کی صورت میں بھی ہو، تو کوئی حرج نہیں ہے، وہ شرعاً جائز ہے۔ اگر اس کو چھوڑ دیں گے تو وہ گناہگار ہوں گے، کیونکہ انہوں نے سنت کو چھوڑ دی ہے۔ جس طرح ماہ مقدس ہمارے سروں پہ اپنی رحمت کے ساتھ سایہ فگن ہے، الحمدللہ، یہ اللہ کا بڑا احسان ہے ہمارے اوپر۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ اس ماہ مقدس کے اندر ہمیں رمضان مبارک کی کس طرح عزت کرنی چاہیے، کس طرح ویلکم کرنا چاہیے، کس طرح اس میں اہتمام کرنا چاہیے ہمیں۔ اور ماہ مقدس کے اندر تو ہمیں کچھ چیزیں نظر آتی ہیں کہ ایسا ہوتا ہے کہ جو لوگ مسجد میں 11 مہینے نہیں آتے تو وہ رمضان میں بھی آ جاتے ہیں، یا اس کے علاوہ کوئی نیک کام نہیں کرتے تو وہ رمضان کے اندر ان سے ہو جاتا ہے۔ تو یہ بھی آپ بتا دیں کہ کیا 11 مہینے کے اندر جو فرائض ہیں، جو نیکی ہیں، ان کو ترک کر کے صرف رمضان کے اندر کرنے کا بھی کیا اجر ملتا ہے یا نہیں ملتا؟ اور دوسرا یہ ہے کہ نصیحت فرما دیں کہ ہمیں رمضان کے اندر کیا کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے تو رمضان المبارک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے ایک تحفہ ہے، بے شک ایک عظیم تحفہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اس رمضان مبارک کے بارے میں کہ اس کا اول حصہ رحمت، سبحان درمیانہ حصہ مغفرت، اور آخری حصہ عتق من النار، جہنم سے بے شک آزادی کا عشرہ ہے۔ ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ رمضان المبارک کا ادب اور احترام جتنا تک ہو سکے ہمیں اس کا ادب اور احترام کرنا چاہیے، بے شک کیونکہ جس نے رمضان المبارک کا ادب اور احترام نہیں کیا اس کے بارے میں حدیث مبارکہ میں جبریل علیہ السلام کی دعا ہے۔ حضور علیہ السلام نے ممبر کے سیڑھی پہ قدم رکھا، جبریل امین نے اللہ کے حکم سے دعا مانگی کہ مولا، جو تیرے محبوب کی امت میں سے رمضان کے مہینے کو پائے اور اس کا ادب اور احترام نہ کرے تو اسے تباہ و برباد کر۔ اللہ اور حضور علیہ السلام نے اس دعا پہ آمین کہا۔ اللہ ہم تو بڑے خوش قسمت ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری زندگی میں صحت اور تندرستی اور عافیت کے ساتھ ہمیں یہ مہینہ عطا فرمایا ہے۔
ورنہ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں قبروں میں پڑے ہوئے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں ایک دن ایک رات رمضان کا مل جائے اللہ تو ہم اپنے رب کو راضی کر لیں گے۔ اللہ حدیث مبارکہ کی روح سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو بخشنے کا ارادہ نہ کرتا تو رمضان عطا ہی نہ کرتا۔ اللہ سبحان اللہ، رمضان المبارک اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا ہی اس لیے کیا ہے کہ ہماری کہ بخشش اگر ہو کوئی جائے۔ آدمی چاہے جیسا بھی ہے تیسا بھی ہے اس مہینے میں آ کے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا چاہے تو اللہ تعالیٰ راضی ہو سکتا ہے۔ سبحان باقی رہا آپ نے جو پوچھا ہے کہ باقی 11 مہینے عمل نہیں کرتے اس مہینے میں عمل کرتے ہیں، تو ارے بھائی عمل کرتے ہیں تو اس کا تو ثواب ملے گا، صحیح، یہ بات تو پکی ہے۔ ہاں اس چیز کی عادت نہ بنائے کہ 11 مہینے تو وہ مسجد کے اندر داخل بھی نہ ہو، صحیح، قرآن کو اٹھائے نہیں، اور اس مہینے کے اندر قرآن پڑھے اور نماز پڑھے اس کے بعد ختم نہیں۔ بلکہ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جو شخص چاہے کہ میں یہ اپنی طرف سے معلوم کر سکوں صحیح کہ آیا میری رمضان المبارک کی باتیں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہیں بھی صحیح یا نہیں، یا نہیں، میری تراویح پڑھنا، روزے رکھنا، قرآن پڑھنا، صدقے سننا، باقی خیرات معاملات وغیرہ، صدقے ہیں، خیرات ہیں، زکوٰۃ ہے، اعتکاف ہے، اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے بھی صحیح یا نہیں، بے شک، تو وہ اپنی باقی 11 مہینے والی زندگی سامنے رکھے۔ اللہ بے شک، اگر باقی 11 مہینے بھی اس کا تعلق مسجد کے ساتھ بھی ہے، قرآن کے ساتھ بھی ہے، تو وہ سمجھ لے کہ الحمدللہ میری عبادت جو میں نے رمضان میں کی ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے۔ سبحان اللہ، اگر اس کے اندر اس تعلق ٹوٹ گیا تو سمجھ لے کہ میری رمضان المبارک کی عبادت بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے۔ نہیں، اس مہینے میں خاص طور پر اگر ہم اس کو نیکیوں کا موسم بہار کہیں سبحان اللہ، تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ سبحان اللہ، بے شک، بڑھ چڑھ کے ہمیں نیکیاں کرنا چاہیے، بالخصوص اللہ کی مخلوق کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آنا چاہیے۔ جتنا اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی ہے اس کو پیسے کمانے کا سیزن نہیں بنانا چاہیے، ایک آسان الفاظ میں اس مہینے میں ہمیں نیکیاں کمانے کا سیزن بے بنانا شک چاہیے۔ رمضان المبارک جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے ایک رحمت ہے اور نیکیوں کا ایک سیزن بھی ہے، جتنا ہو سکے اس میں ہمیں اللہ رب العزت کو راضی کرنا چاہیے۔ یقیناً وہ لوگ جو صرف رمضان میں ہی مسجد اور میں داخل ہوتے ہیں اور اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان کو اس کا اجر ضرور ملے گا، لیکن جو بندہ یہ چاہے کہ میری جو یہ عبادات ہیں، اعتکاف ہے، اس میں صدقے خیرات ہیں، نیکیاں ہیں، اگر یہ مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ یہ میری قبول ہیں یا نہیں ہیں، اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ رمضان کے بعد اگر آپ کا تعلق مسجد سے، قرآن سے، شریعت اور سنت سے اور دینی اور ادارے علماء اور مشائخ سے رہا تو سمجھ لیں کہ آپ کی یہ ساری عبادات جو ہیں اللہ نے قبول فرما لی ہیں۔ تو اگر آپ نے یہ تعلق مسجد سے، تعلق باللہ ختم کر دیا تو سمجھ لیں کہ یہ آپ کے 30 دن کا جو عبادات کا ذخیرہ ہے وہ ضائع ہو گیا ہے۔ تو اسی لیے اس مہینے کے اندر اس کو ضائع مت کریں، بلکہ حشاش بشاش ہو کر جس طرح ہم کسی مہمان کو خوش آمدید کہتے ہیں، اس کی آمد سے پہلے صفائی وغیرہ کرتے ہیں اس کا، تاکہ وہ اس کا دل خوش ہو جائے کہ میں فلاں کی دعوت پہ گیا تھا، اس نے میری اتنی عزت کی ہے، تو وہ تو ایک دنیاوی مہمان ہوتا ہے، لیکن یہ رمضان جو ہے یہ اللہ کی طرف سے رحمان کا مہمان بن کر آتا ہے۔ تو اس کی ویلکم اور مرحبا اور خوش آمدید کرنے کے لیے بھی ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس کے اہتمام کا آسان طریقہ ہے، ہم تو کسی دنیاوی مہمان کے لیے گلی کو صفا کرتے ہیں، تو اسی لیے جب یہ مہمان آتا ہے تو اس کے لیے ہم صرف دل کو صاف کر لیں، قلب کو اور ذہن کو صاف کر لیں، اس کی پاکیزگی سے یہ جو ہے اللہ رب العزت بھی راضی ہو جائے گا، رمضان بھی راضی ہو جائے گا۔ تو اس آسان طریقہ ہے کہ رمضان کے روزے بھی رکھیں، تراویح بھی ادا کریں، صدقے خیرات بھی کریں۔ جو انسان رمضان کے اندر عادت بنا لیتا ہے، انسان کی جو عادت ہوتی ہے وہ بقیہ 11 مہینے جب جاری ہوتی ہے تو پھر وہ انسان دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت کے اندر بھی کامیاب ہو جاتا ہے۔ یہ بتائیں کہ رمضان مبارک کی خصوصیات کیا ہیں، اس کے اوپر روشنی ڈالیں تاکہ ہمارے ناظرین جو ہے وہ اس بات سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت صاحب، اللہ تعالیٰ نے ایک جو نظام بنایا ہے اس میں چاند بھی ہے اور سورج بھی ہے۔ دور حاضر میں اور دنیا کے لحاظ سے جو انگریزی مہینے 12 مہینے ہیں اور اسلامی مہینے بھی 12 مہینے ہیں، تو اسلامی مہینے کا 9واں مہینہ جو ہے وہ رمضان مبارک ہے۔ جی،
اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو جو خصوصیات عطا فرمائی کسی اور مہینے کو وہ نہیں عطا فرمائی۔ صحیح۔ سب سے بڑی خصوصیت تو یہ ہے کہ اس مہینے کے اندر ہی آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے اس ماہ مقدس کو اتنی خصوصیت بخشی ہے کہ اس ماہ مقدس میں اللہ تعالیٰ، حدیث کا مفہوم ہے کہ مغرب کے وقت، روزانہ افطار کے وقت 10 لاکھ لوگوں کو، ایسے لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے جن پر اعمال، برے اعمال کی وجہ سے، جو برے اعمال کی وجہ سے جہنم کے حقدار ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جہنم سے نجات عطا فرماتا ہے۔ اور پھر یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ آخری رات جو چاند رات ہوتی ہے، اس رات اللہ تعالیٰ جتنے ہر رات میں اللہ تعالیٰ جہنم سے آزاد فرماتا ہے، اتنے ایک ہی رات میں اللہ تعالیٰ جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ اور اس ماہ مقدس کو اتنی خصوصیت ہے کہ حدیث کا مفہوم ہے کہ جب یہ مہینہ آتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے شیاطین کو جکڑ دو، شیاطین کو باندھ دیا جاتا ہے، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے۔ اس ماہ مقدس میں اگر کوئی بندہ ایک نفل نماز پڑھتا ہے، باقی مہینوں کی بنسبت اللہ تعالیٰ 70 نوافل کا 70 فرائض کا 70 نوافل کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ 70 درجے، کیا 70 درجے زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ اس ماہ مقدس میں جو بندہ ایک فرض ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ باقی مہینوں کی بنسبت اس مہینے میں 70 فرائض کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور اس مہینے کو ایک خاص خصوصیت یہ بھی ہے کہ حضور اسلام شاہ فرمایا، جس نے اس مہینے میں کسی روزہ دار کو پیٹ بھر کے کھانا کھلایا، پیٹ بھر کے کھانا کھلایا، اس کو بھی اتنا اجر ملے گا جتنی اس روزہ رکھنے والے کو اجر ملے گا۔ کسی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کسی کے پاس یہ اوقات نہ ہو کہ پیٹ بھر کے کھلائے، آقا اسلام شاہ فرمایا تم ایک کھجور کا ٹکڑا کھلا دو، تم اس کو ایک گھونٹ پانی پلا دو، ایک گھونٹ دودھ پلا دو، اللہ تعالیٰ اس کو بھی اتنا ثواب عطا فرمائے گا جتنا وہ روزہ رکھنے والے کو ثواب عطا فرمائے گا۔ حضور اسلام شاہ فرمایا قیامت کے روز اللہ جل مجدہ اسے میرے حوض کوثر سے اتنا پلائے گا کہ پھر کبھی وہ پیاسا نہیں رہے گا۔ یہ خصوصیت ہے رمضان المبارک کی۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل فرمایا، اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے جہنم سے لوگوں کو آزاد فرمایا، اسی مہینے میں اللہ تعالیٰ جنت کو تیار فرماتا ہے، اور اسی مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ اپنے ہر بندے کی، جس وقت بندہ دعا کرتا ہے افطار کے وقت، سحری کے وقت، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اس مہینے کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ بندہ اگر 1 روپیہ خرچ کرنا ہے، اگر وہ ایک جگہ پر 100 خرچ کرے گا، اللہ اس کا حساب نہیں لے گا۔ اس کے علاوہ آپ، اس ماہ مقدس کے علاوہ آپ 1 روپیہ بھی خرچ کرو گے تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا تم نے یہ 1 روپیہ خرچ کیوں کیا تھا۔ لیکن اس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ کی کتنی خاص رحمتیں ہوتی ہیں، اور یہی ایک خصوصیت ہے ماہ مقدس کو کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ماہ مقدس کو جو برکتیں عطا فرمائی ہے وہ میرے نبی کے ذات سے عطا فرمائی ہے۔ یہ میرا ایک عقیدہ ہے، میرے محبت ہے، یہ میرا عقیدہ ایک محبت ہے اس ماہ مقدس کے بارے میں کہ اس ماہ مقدس کو رنگ کس نے لگایا، رات کو تراویح کس نے پڑھائی، قرآن کس نے سنایا، میرے محبوب نے سنایا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو یہ رحمت عطا فرمائی اور اس ماہ مقدس کو اپنا محبوب عطا فرما دیا۔ اپنے محبوب کی امت کی بخشش کے لیے یہ ماہ مقدس ہمیں ملا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم شب و روز اس مہینے کے اندر نیکیاں کمانے، جیسے حضرت صاحب فرما رہے تھے کہ بندہ پیسے نہ کمائے بس کہ نیکیاں اکٹھی کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم تو مائل بکرم ہے کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے کوئی راہ روے منزل ہی نہیں۔ اللہ کی رحمت تو ٹھاٹھے مار رہی ہے لیکن اس کی طرف کوئی چل کے نہیں آ رہا۔ حضرت صاحب فرما رہے تھے کہ اللہ رب العزت اس رمضان کی ہر رات میں افطار کے وقت لاکھوں لوگوں کی بخشش فرماتے ہیں جن پر جہنم لازم ہو چکی ہوتی ہے، واجب ہو چکی ہوتی ہے۔ اور چاند رات میں اللہ کی رحمت کا عالم یہ ہوتا ہے کہ جو ہر رات جن لوگوں کو جہنم سے آزادی ملتی ہے پھر ان کے دگنا کو اللہ کریم جہنم سے آزادی عطا فرماتا ہے۔ تو پھر کیوں نہ ہم اس نیکیوں کا جو موسم ہے اس میں نیکیاں کمائیں،
کیوں نہیں ہم اللہ رب العزت کو راضی کرتے؟ کیوں نہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے؟ کیوں ہم حضور کی سنت کو ہم نے پیٹھ پیچھے ڈال لی ہے؟ کیوں ہم انگریز اور یہود و نصارہ کے نقش قدم پہ چل پڑے؟ آئے دین سے وابستہ ہو جائیں، حضور کی ناموس اور حضور کی عزت کا پہرا دیں، اور آ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت اور شریعت کو اپنے سینے سے لگائیں، تاکہ اللہ بھی راضی ہو جائے، رمضان بھی راضی ہو جائے اور حضور بھی راضی ہو جائے۔ ناظرین، کل تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں، انشاءاللہ پھر کل دوسری نشست میں ہم حاضر ہوں گے، علماء کرام اور مختلف ثناخوان بھی آپ کے سامنے حاضر ہوں گے، لہٰذا جس نے بھی کوئی سوال کرنا ہو تو کمنٹس میں بتا دے، انشاءاللہ اس کے سوال کا جواب بھی اس کو عطا کیا جائے گا۔ اللہ حافظ۔